from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, क्या हम करप्ट लोगों से जीत सकते हैं? ये डिटेल मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ बिलीव्स हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं, और अगर आपके भी वो बिलीव्स हैं तो बात समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। और अगर बात आपकी समझ में आए तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। देखिए, बिलीव नंबर 1, मेरा ये बिलीव है कि हर दुख के साथ एक सुख भी जुड़ा हुआ है, और ये मेरे रब का वादा है, इसलिए मेरा पक्का ईमान है। बिलीव नंबर 2, बड़ी कामयाबी के लिए वक्त लगता है और सब्र चाहिए होता है। बिलीव नंबर 3, देखिए, जीतने वाले कभी हौसला नहीं हारते और हौसला हारने वाले कभी जीतते नहीं। वो कहते हैं ना, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। यानी आप इमरान खान बन जाइए, ऐसा हौसला रखिए। और बिलीव नंबर 4 कि अगर तुम उम्मीद को जिंदा रखोगे तो उम्मीद तुम्हें जिंदा रखेगी। अगर तुम उम्मीद को जिंदा रखोगे तो उम्मीद तुम्हें जिंदा रखेगी। लुक, देखिए, शहबाज और बाजवा जल्दी गिव अप करने वाले हैं। फिक्र की ये बात है कि ये जितनी देर से गिव अप करेंगे पाकिस्तान को इतना ज्यादा नुकसान पहुंच जाएगा, लेकिन ये गिव अप करने वाले हैं, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। हकायक क्या हैं? हकायक ये हैं कि शहबाज बाजवा पार्टनरशिप इसलिए ज्यादा देर नहीं चल सकती कि फौज के अंदर ऑन ड्यूटी जो अफसरान हैं वो अब सब्र खोते जा रहे हैं। उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। वो इससे ज्यादा बदनामी और बेइज्जती नहीं सह सकते कि वो लोगों से मिलना बंद कर दें, रातों को छुप छुप के रोएं, ठीक है ना, और जो है सामना न कर सकें। तो वो इससे ज्यादा बदनामी नहीं सह सकते। अच्छा, जो बदनामी बाजवा साहब ने कराई है फौज की, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। ये काम इतना ही मुश्किल है कि अगर मैं आपसे कहूं कि वो टूथपेस्ट की ट्यूब होती है ना, उसमें से जो पेस्ट निकल आगे आता है उसको दोबारा ट्यूब में डाल दो, ये काम इतना मुश्किल है कि अब दोबारा वो रेपुटेशन हासिल हो जाए आवाम के दिलों में जो पहले थी पाकिस्तान के आवाम के दिलों में। अब बाजवा साहब ने अगर देर लगाई तो उनकी जान को खतरात लाहक हो जाएंगे, बल्कि हो चुके हैं। अल्लाह पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा, जब मैं कहता हूं कि ये ज़्यादा देर चल नहीं सकते शहबाज और ये, तो शहबाज क्यों नहीं चल सकते, इस पे मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूं। देखिए, हुआ ये है कि इमरान खान ने जिन खदशात का इजहार किया था इनके मुतालिक, वो बिल्कुल हू बहू पूरे होते नजर आ रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। मसलन फॉर एग्जाम्पल, प्रूफ नंबर 1, उन्होंने इनसे कहा, पूरी कौम को बताया था कि ये लोग मईशत को तबाह कर देंगे, ये मईशत के एक्सपर्ट नहीं हैं, ये करप्शन के एक्सपर्ट हैं। ये मईशत के एक्सपर्ट नहीं, करप्शन के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने कहा था ये बात, और ये बात साबित हो गई। पॉइंट नंबर 2, ये अपने मुकदमात खत्म कराएंगे और चोरों को आज़ाद करेंगे। वो जो लिस्ट थी ECL की, क्या वो कहलाती है पाकिस्तान में, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, ECL, उसको ख़राब किया इन्होंने। FIA नैब के कवानीन में मुजरिमीन और मुल्ज़िमान ने बैठ के तब्दीलियां की हैं। बहुत खूब, ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। अच्छा, फिर उसके साथ ही इन्होंने क्या किया कि गवाहान जो हैं उनका कत्ल करने का सिलसिला शुरू कर दिया। डॉक्टर रिजवान देख लीजिए कैसे कत्ल किया। आजकल कत्ल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, वो जरूरी नहीं कि आप गोली चलाएं। ऐसा जहर है जो आप उसके टेलीफोन पे टच कर दें तो वो खुद ब खुद उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। आप जूते में एक गोली डाल दें, एक ऐसी गोली आती है कि वो पहनेगा और ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर रिजवान को ख़त्म करवाया।
اب مقصود چپراسی جو وعدہ معاف گواہ بن سکتا تھا، جس نے جو پریشان ہو گیا تھا ان کی حرکتوں سے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کو دبئی میں قتل کرا دیا۔ تو ہر طرف انہوں نے جو جیسے گینگز کام کرتے ہیں، گاڈ فادر یہ کیسے کام کرتی ہیں تنظیمیں، بالکل اسی کے بالکل آپ پیرامیٹرز پہ انہوں نے کام کیے ہیں، اور یہ سارے کام عدلیہ بھی دیکھ رہی ہے اور فوج بھی دیکھ رہی ہے، باجوہ صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی ایکشن نہیں لیتا۔ کیوں؟ جب شریک جرم ہوتے ہیں تو پھر ایکشن کیسے لے سکتے ہیں؟ اچھا، اب آئیے ایک بہت اہم بات کی طرف کہ یہ پانسا ہم کیسے پلٹ سکتے ہیں۔ کچھ کام کرنا پڑے گا نا آپ کو۔ دیکھیے اس میں کچھ اہم پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فار ایگزامپل، فوج اور شہباز کا کنیکشن جو ہے اس کو کاٹنا ضروری ہے، کیونکہ فوج بھی بدنام ہو رہی ہے، پاکستان کو نقصان بھی پہنچ رہا ہے، اور اس کے لیے فوج کے اندر سے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی آواز کو ذرا تیز تر کریں، تو ہی تو یہ کام ہو پائے گا نا۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 2، کرپشن کے خلاف عمران خان نے جو جذبہ پیدا کیا ہے اس کو کم نہ ہونے دیں۔ کیپ دا ہوپ الائیو۔ وہ جو انہوں نے جو جذبہ پیدا کیا ہے وہ ماند نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، میڈیا کا کردار بہت اہم ہے۔ جو چینل ان کرپٹ لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کا بائیکاٹ کیجئے، ان کو بالکل مت دیکھیے، اور لوگوں سے بھی کہیے کہ بھئی ان کو دیکھنا بند کرو۔ اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے، اور چینل اس بات کو بہت تیزی سے محسوس کرتے ہیں، بلکہ کرنے لگے ہیں۔ اس کو اور زیادہ بڑھا دیجئے، اور اس کے مقابلے میں سوشل میڈیا کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیجئے، اور جو لوگ محب وطن لوگ جو سوشل میڈیا پہ پروگرام کر رہے ہیں، عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے چینلز کو بھرپور انداز سے پروموٹ کیجئے، جتنے بھی چینلز ہیں۔ بہت بہت ضروری ہے۔ دیکھیے آج جو جنگ ہے وہ کمیونیکیشن کی جنگ ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا ہے کہ ابھی مجھے پتہ چلا تھا 2 دن پہلے کہ ایک جرنلسٹ سے کہا ہے اس کو کتنے کروڑ روپے دیں گے مہینے کے کہ وہ روز جو ہے پتہ نہیں کتنی 100 150 کتنی ویڈیوز بنایا کرے گا شہباز شریف کو نون لیگ کے حق میں۔ اچھا، تو یہ جو ہے وہ ایک کوشش کرتے ہیں کہ ہم اتنی زیادہ بڑے پیمانے پہ وہ لائیں کہ عوام کو وہی نظر آئے جو ہم دکھائیں، وہی سنیں جو ہم سنائیں، لیکن اس کا ہم مقابلہ کرنا جانتے ہیں۔ دیکھیے یہ اگر 100 جھوٹی ویڈیو لاتے ہیں تو ہم ایک سچی ویڈیو سے اس کو چوٹ لگائیں گے۔ کیسے؟ جب آپ کسی اندھیرے کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور ایک چھوٹا سا، اتنا بڑا اندھیرا ہوتا ہے، اور اتنا چھوٹا سا چراغ جلاتے ہیں تو سارے اندھیرے کا پیٹ چاک کر دیتا ہے، اور یہ کام ہماری ذمہ داری ہے۔ سارے ویلاگرز کی جو پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں، عمران خان کو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ آپ ہم پر چھوڑ دیجئے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی ڈیوٹی پوری کریں گے۔ اچھا، اب ایک سوال اور جو ذہنوں میں اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس پانسے کو پلٹنے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ حالات تو اتنے زیادہ خراب ہیں، اور وہ جو کرپٹ لوگ ہیں وہ چوکیدار سے مل بیٹھے ہیں، اور چوکیدار انہیں سپورٹ کر رہا ہے۔ یقین کیجئے کہ جن قوموں نے آزادی حاصل کی ہے ان کے حالات اس سے بھی زیادہ خراب تھے، اس سے بہت زیادہ خراب تھے۔ اچھا، ہمیں طریقہ کار یہ کرنا چاہیے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمت مانگنی چاہیے، اور جب ہمت ملے تو اس کو جو ہے آ کے اپلائی کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب آپ کسی ایسی موومنٹ کو لانچ کرتے ہیں اور آپ جیتنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک اس کا میکنزم چاہیے ہوتا ہے، ایک لیور چاہیے ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایک ایسا پوائنٹ چاہیے ہوتا ہے، ایک ایسا نقطہ جس پہ سب اتفاق کر سکیں، چاروں صوبے کے لوگ اکٹھا ہو سکیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ایسے اسپیکر چاہیے ہوتے ہیں، ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو اس جذبے کو، اس لو کو بڑھاتے رہیں۔ وہ نغمے ہو سکتے ہیں، گانے ہو سکتے ہیں، اشعار ہو سکتے ہیں، پروگرامز ہو سکتے ہیں۔ اچھا، عمران خان نے جو سب سے اہم چیز ہے وہ لیور حاصل کرنا، جس کے گرد یہ چیزیں گھومیں گی، وہ مضبوطی، وہ سچائی، وہ کیا ہے؟ وہ حاصل کر لی ہے کافی پہلے۔ کیا؟ کرپشن کے خلاف جدوجہد، کرپشن نامنظور۔
یہ روحوں میں اتر چکی ہے، کیونکہ ہر ایک آدمی سے افیکٹ ہوتا ہے نا کرپشن سے. تو یہ چیز جو ہے یہ عوام نے سمجھ لی ہے، اور یہی ہمیں برقرار رکھے گی جب تک کہ ہم اس کو ایلیمنیٹ نہ کر دیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک سچا بیانیہ ہے، یہ ایک سچی بات ہے. آپ جھوٹ پہ تحریک نہیں چلا سکتے. یہ ایسی بات ہے جیسے ابھی نون لیگ نے جلسے کیے تھے، تو میں نے آپ سے کہا تھا جلسے پیسے کے زور پہ کر سکتے ہیں، تحریک نہیں چلا سکتے. وہ سازش کے ذریعے یہ آ گئے، تحریک کے ذریعے نہیں آئے ہیں. ورنہ یہ تو کہتے تھے مہنگائی کے خلاف ہم آئے ہیں. تو اب بتاؤ مہنگائی کس نے کی ہے؟ انہوں نے کی ہے یا عمران خان نے کی تھی؟ اچھا، جب آپ اس قسم کی کوئی موومنٹ لانچ کرتے ہیں تو ایک چیز جو دیکھنے کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جس لیڈر کے پاس آپ چل رہے ہیں، کہ پیچھے آپ چل رہے ہیں، پہلی چیز جو میں نے پہلے آپ کو ڈیفائن کی کہ ایک مقصد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، ایک مقصد، اعلیٰ مقصد ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے. جیسے آپ کے پاس ایک واضح مقصد ہے کہ کرپشن فری پاکستان بنانا ہے. ٹھیک ہے نا، انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے، جس کے لیے کرپشن کے خلاف آج تک پاکستان میں اتنی بڑی جنگ کسی نے نہیں لڑی جو عمران خان نے لڑی ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پہ عوام نے کبھی قبول نہیں کی جتنے بڑے پیمانے پہ آج قبول کیا ہوا ہے اور ساتھ دے رہے ہیں. تو مقصد آپ کے سامنے ہے. اچھا، دوسری اہم پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو لیڈر آپ کو لیڈ کر رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کہیں بعد میں جا کے بک جائے یا جھک جائے. اس کے لیے آپ سے سوال کیجئے، آپ کی روح آپ کو جواب دے گی کہ عمران خان مر سکتا ہے، بک نہیں سکتا، کٹ سکتا ہے، جھک نہیں سکتا. یہ اس کا ریکارڈ ہے، اور یہ آپ کی اپنے اندر سے بھی اس بات کی گواہی آئے گی. صاحبوں، دنیا کے کتنے ممالک ہیں جہاں پہ کرپشن تھی، نشہ تھا، مسائل تھے، بربادی تھی. چائنا میں کیسے کیسے نشہ کر کے لوگ پڑ جاتے تھے، کتنا کرپشن تھا. آج بھی وہاں پہ کتنا کرپشن ہے. جاپان پہ ایٹم بم برس گئے تھے، برباد ہو گئے تھے. بہت کوریا ہے، دنیا میں بے پناہ ایسی مثالیں موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. اب وہ پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، جبکہ ان ساری قوموں کے مقابلے میں آپ کی ذہانت ان سے زیادہ ہے اور آپ کی ول پاور ان سے زیادہ ہے. یہ بات حقیقت ہے، اور آپ اٹھ کر اس کو بہت آسانی سے ڈیفیٹ دے سکتے ہیں، اور قریب پہنچ چکے ہیں اب آپ اس کام کے، کیونکہ آپ نے برسوں ان کی یہ جو ہے کرپشن کو سہا ہے، اور آپ بالکل اس کے قریب ہیں. لیڈر آپ کا اسٹرانگ ہے. تو اٹ از اباؤٹ دا ٹائم. وہ ایک ایکسپریشن ہے، جسٹ گو اینڈ گیٹ دیم. آپ کا بھی وقت آ گیا ہے. جائیے، اپنے مقصد کو حاصل کیجئے، اور ان کو پکڑ کے ان کی تشریف پہ لگائیے. پاکستان کی جان چھڑائیے کرپٹ لوگوں سے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے. اور دیکھیے، جنگ ہم 75% جنگ ہم لڑ چکے ہیں، اور ہر روز ہم اسٹرانگ ہو رہے ہیں. اسٹرانگ ہو رہا ہے میسج ہمارا. حقائق خود اٹھ کر سامنے آ رہے ہیں. اب تو کوشش بھی زیادہ نہیں کرتے. عمران خان کے وہ ان کو ذکر کرتے تو رہتے ہیں بیچارے، جو بھی ان سے بس پڑا، لیکن جو اس نے پریڈکٹ کیا، ایک ایک چیز سامنے آتی جا رہی ہے، اور عوام دیکھتی جا رہی ہے، قبول کرتی جا رہی ہے. تو یو آر گیٹنگ اسٹرانگر ایوری ڈے. تو یہ وقت آ گیا ہے. آپ اپنے خیالات سے ضرور نوازیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.